बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में एक ही खबर गर्दिश कर रही है और पिछले 24-36 घंटों से वो खबर गर्दिश कर रही है। अचानक ये बात मंजर आम पे आई कि सदाकत अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू रात की तारीकी में रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद वो इंटरव्यू नशर नहीं हो सका, और जब नशर नहीं हुआ तो जरा खिलबली मची तो पता चला और बात आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई। उसकी वजह यह है कि जो प्रोसीजर है, जाहिर है एक इंटरव्यू जो रिकॉर्ड करना है वो एक मुसलसल एक पूरी की पूरी टीम उसमें होती है। फॉर एग्जांपल उस्मान डार साहब का इंटरव्यू कामरान शाह साहब के घर होना था, तो वो ऐसा नहीं था कोई एक कैमरा लगा हुआ था और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, नहीं। उसमें कम से कम भी कम से कम तीन कैमरे चाहिए होते हैं। एक कैमरा कामरान शाह साहब के लिए, एक कैमरा उस्मान डार साहब के लिए, एक जो है लॉन्ग शॉट के लिए। तीन कैमरे तो कम से कम चाहिए। और जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी उसमें फिर कैमरों के साथ साथ पूरी पूरी एक टीम होती है, वो चाहिए। फिर एक पूरा सिस्टम, एक जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है, जो स्विचिंग करनी होती है जिसको MCR बोलते हैं, वहां पे लड़के बैठे होते हैं, टेक्नीशियन बैठे होते हैं, वो काम करते हैं, वॉइस कंट्रोल करते हैं, पूरी की पूरी एक टीम होती है। तो इसलिए ये इंटरव्यू इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया गया और उसमें बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बहुत ज्यादा तमाशा बना, और उसकी न सिर्फ कामरान शाह साहब के लिए बल्कि टेलीविजन के लिए भी, और कि जनाब ये क्या इस तरीके से ये दुरुस्त है कि इस तरीके से इंटरव्यू करना और फिर मखसूस जो है एक नैरेटिव और मखसूस कंटेंट के साथ एक ऐसा आदमी जो कि लापता था और उनका पता ही नहीं चल रहा था, उनकी वालदा उनकी फैमिली को नहीं पता था, सारा एक पूरा बैकग्राउंड था। लेकिन वो हुआ, उसके बाद तनकीद बहुत ज्यादा हुई। तनकीद के बाद फिर अगला जो मरहला है, अभी तक उस्मान डार साहब अपने घर नहीं पहुंचे, और इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूं, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो उस्मान डार साहब अपने घर नहीं पहुंचे। जर्नलिस्ट उनके घर गए कि हम भी जरा एक स्कूप हम भी जरा लेते हैं, सेकंड इंटरव्यू सही जरा करते तो हैं, पता तो करें। लेकिन उस्मान डार साहब जो है वो अपने घर नहीं थे। उनकी सिर्फ वालदा थी, लेकिन वालदा ने भी बातचीत से इनकार कर दिया और उन्होंने भी, जाहिर है वो कोई उस तरह से नहीं है, और वो अपना सिर्फ एक स्टेटमेंट उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था। तो माँ जी अपने घर में मौजूद थी, उमर डार साहब बैरून मुल्क हैं, वो भी उनके बारे में भी नहीं पता। तो ये एक मंजरनामा था। तो उस्मान डार साहब का अभी तक नहीं पता, उन्होंने आने से पहले किसी को नहीं बताया, अपनी वालदा के साथ राब्ते में नहीं थे, अब कहाँ है कोई पता नहीं। इसी तरह एक और इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब का रिकॉर्ड कर लिया गया, और वो भी इत्तेफाक की बात है, क्योंकि ये एक कहा गया कि ड्राइंग रूम में कैसे इंटरव्यू हो सकता है, और वो भी एंकर पर्सन के ड्राइंग रूम में, ये सब कुछ कैसे हो गया। कराची से आदमी कैसे पहुंचे उस्मान डार साहब, कराची से किसके साथ आए, कौन लेके आया, किस फ्लाइट पे आए, बाई रोड आए, नहीं आए, ये सारे सवालात हैं जो कि होने चाहिए थे या हो सकते थे, जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। बहरहाल उसके बाद फिर जो सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू मुतवक्के था, फरूख हबीब साहब का भी मुतवक्के था, शेख रशीद साहब का भी मुतवक्के है कि जनाब इस तरह का इंटरव्यू आएगा। सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू गुज़श्ता रात, इस रात की पिछली रात जो है वो रिकॉर्ड किया गया और डॉन में, और एक उनको कुछ लोग लेके आए, लोग काबिल शनाख्त हैं, ऐसी बात नहीं है, काबिल शनाख्त लोग लेके आए, सर्विंग थे। और फिर अगली बात यह है कि डॉन टीवी में वो आए, और डॉन टीवी के जो CCTV कैमराज हैं वहां पे उनकी सारी की सारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई, और वो भी महफूज है टीवी के पास। वहां पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ तो जाहिर है फिर अगेन मैं आपको बताऊं कि जब प्रोग्राम आउट ऑफ द वे जाके रिकॉर्ड किया जाए तो उसमें मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, स्टाफ आता है, और जब इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद मैनेजमेंट को पता चला, और मैनेजमेंट तक जब वो उसकी कॉपी, जाहिर है उसको फिर रिव्यू किया गया। जब रिव्यू किया गया तो उसमें बहुत ज्यादा काबिल एतराज चीजें थी, और जो कि कहा गया, जो कि हमारी इत्तला के मुताबिक जो एडिटोरियल टीम और फिर टीवी की मैनेजमेंट, उन्होंने उस इंटरव्यू को नाकाबिले नशर करार दे दिया कि वो नहीं हो सकता, नशर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ही वीक और बहुत ही पर्सनल, बहुत ही काबिले एतराज इस तरह की बातें थी, और लिहाजा वो बुशरा बीबी के लिए थी और खासतौर पर इमरान खान साहब जाती जिंदगी के बारे में थी कुछ सवालात, तो वो नशर नहीं हुआ। अब वो इंटरव्यू किधर है, फिर उसकी कॉपी मांगी गई, कॉपी भी नहीं दी मैनेजमेंट ने, और उसमें भी अगेन सदाकत अब्बासी साहब भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं,
اور مسنگ پرسن میں شامل ہونے کے بعد ہوا یہ کہ ان کا ایک فائدہ ضرور ہوا، اور پھر ان کو فوری طور پہ کل انہوں نے ضمانت کروا لی اچانک، اور وہ بھی قبل از گرفتاری ضمانت کروائی، یعنی کہ وہ جیسے کہ ان کو اٹھایا ہی نہیں گیا تھا۔ ان کا جب یہ معاملہ پڑا، کیونکہ ضمانت بھی پھر اس لیے ہوئی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بتایا جا رہا تھا کہ جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہیں، اور ادھر ٹی وی کے پاس پوری کی پوری فوٹیج آ گئی اور بات جنگل میں پھیل گئی، جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی پورے اسلام آباد میں، اور اس سے پہلے پھر ان کی ضمانت کروا لی گئی اور ان کو ضمانت کا فائدہ ہوا۔ اب وہ کدھر ہیں صداقت عباسی صاحب، ابھی تک نہیں پتا۔ اب یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کیوں یہ چن کے لوگ کیوں کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 عثمان ڈار صاحب، سب سے پہلے ابرار الحق، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس دفعہ انہوں نے جیتنا ان کا یقینی تھا ابرار الحق صاحب کا، اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی گئی، اور وہ بہت ہی ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، سافٹ اسپوکن اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، تو ان کا جیتنا یقینی تھا۔ تو سب سے پہلے ان کو فارغ کیا گیا اور ان کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس کے بعد جو احسن اقبال صاحب کی سیٹ ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ پھر عثمان ڈار صاحب آئے، خواجہ آصف صاحب کی سیٹ خطرے میں تھی، عثمان ڈار صاحب کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی والدہ بھی آ گئی ہیں میدان میں، وہ سیٹ کلیئر کی گئی۔ اب صداقت عباسی صاحب کا مسئلہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ ہارے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ان سے، لہذا وہ معاملہ تھا اور ان کی سیٹ سیکیور کرنی ہے۔ پھر اگلا ہے فروخ حبیب صاحب، وہ فیصل آباد ہیں جناب، فیصل آباد میں رانا صاحب بیٹھے ہیں، راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، لہذا فروخ حبیب صاحب کا بھی اگلا نمبر لگنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے شیخ رشید صاحب پنڈی میں ہیں، پنڈی میں بہت زیادہ زور ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور شیخ رشید صاحب کا، اس کو توڑنا ہے تو شیخ صاحب ٹارگٹ میں ہیں۔ تو یہ مخصوص لوگ ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ان کی ضمانت بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن بہت سارے جو راز ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور بہت سارے راز کھل گئے کہ جناب یہ معاملہ آخر ہوا کیا ہے، اور اس کو اب تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں اور پری پول ریگنگ میں، وفاداریاں تبدیل کرنے میں، سیاسی جماعتوں کو توڑنے میں، یہ کام کر رہی ہے اس وقت ہماری حکومت اور حکومتی ادارے، ریاست نہیں حکومتی ادارے اور حکومت کر رہی ہے۔ تو ریاست تو کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں، ریاست کانسٹیٹیوشن کا نام ہے، ریاست میں پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کا سوورنٹی ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، اس کو یہ 4 عناصر ملتے ہیں، ایک گورنمنٹ ہے، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو ریاست بنتی ہے۔ تو ریاست یہ کام نہیں کر رہی، یہ کام صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کر رہا ہے، بہت مختصر سا حصہ، اور یہ ایک کھیل چلا ہوا ہے اور چند لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ پورے کا پورا کوئی بھی حکومت کا کوئی پورا ادارہ نہیں، کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو ان کو امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور امبیرسمنٹ کس کی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی تو ہو ہی رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کی بھی ہو رہی ہے، اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک رات کی تاریکی میں سب کچھ ہوا، اب فوٹیج محفوظ ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی سی ٹی وی کیمراز میں کہ کون لوگ آئے تھے اور کون سی گاڑی میں تھی، ویگو تھا، ویگو نہیں تھا، بلیک نہیں تھا، کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کیا ڈریس اپ ہوا تھا، یہ ساری چیزیں وہ چہرے جو ہیں وہ نون ہیں، لہذا یہ ایک کام ہوا ہے جی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل، دوسری جانب رد عمل تو آ ہی رہا ہے جی، دوسری جانب عمران خان صاحب سے حامد خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور حامد خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں شعیب شاہین صاحب بھی تھے اور عمیر نیازی صاحب بھی تھے، اور وہ ایک اب باقاعدہ طور پہ ایک پارٹی کو ایک ڈسپلن میں لانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 3-4 کام انہوں نے کرنے ہیں، اور پچھلا ویلاگ میں کچھ چیزیں بتا چکا ہوں اور کچھ چیزیں اس میں بتا دیتا ہوں۔ اب انہوں نے جلسے بھی شروع کر دی ہیں، انہوں نے کہا کہ جلسے بھی شروع کریں، جلوس بھی کریں، سب کچھ کریں، ایکٹیویٹی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں، اور عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور وہاں پہ تو حامد خان صاحب نے جو باہر نکل کے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں آئین کے مطابق انتخابات 90 روز میں چاہتے ہیں، اور ہم پوری کی جماعت جو ہے اس پر سختی سے عمل پیرا ہے، اور ہم یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جمہوریت کے لیے پرامن جدوجہد کی ہے۔ حامد خان صاحب آپ کو بتایا سینئر بھی ہیں، سیزن بھی ہیں، اور وہ کوئی فضول بات نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون خطرے میں ہیں، تینوں خطرے میں ہیں، لہذا اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں
یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو کس لیے توڑا جا رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے کس لیے نکالا گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا میں کیوں کام نہیں کرنے دیا جائے، وہاں ان کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ بلوچستان میں یہ جو انجینئرنگ ہوگی پیپلز پارٹی کو آؤٹ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی راستہ پیدا کیا جائے اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی کو دوبارہ برسر اقتدار دیا جائے اور شریف فیملی میں بھی نواز شریف صاحب کی فیملی کو اقتدار سونپا جائے۔ یہ ہے معاملہ اور یہ ہے جھگڑا اصل جو پچھلے 16 مہینوں کی کارکردگی ہے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کارکردگی کے آنے کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غریب ترین ملکوں میں ورلڈ بینک نے، ہم نے نہیں، پاکستان کو غریب ترین ملکوں میں شامل کر دیا گیا ہے اور یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور اس لیے کیا گیا ہے کہ 2027 تک قرضہ جو ہے وہ جی ڈی پی کا 90% تک 89.3 تک بڑھ سکتا ہے، فیصد تک بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پالیسی اور عدم استحکام، یہ ہے بنیادی وجہ۔ سیاسی پالیسی اور پھر عمل درآمد نہ ہونا، سیاسی و پالیسی عدم استحکام اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ہے، اور ہائی لیکوڈیٹی رسک ہے، کم زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، غیر مستحکم سیاسی ماحول ہے اور بیرونی اکاؤنٹس کے جھٹکے ہیں۔ یہ بنیادی یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایٹ رسک، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی سیکورٹی ایٹ رسک ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کا راستہ روکنا ہے، سیاسی جماعت کو توڑنا ہے، دوسری کو لے کے آنا ہے، جن کے ساتھ عوام نہیں، جن کو لوگ جوتے مار رہے ہیں سڑکوں پہ اور جن کے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ منتظر ہیں کہ وہ ایک دفعہ آئے صحیح ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، تو ہم پوچھیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہے، تو لوگوں کی نفرت، لوگوں کا زہر، لوگوں کا غصہ اس حد تک پھیل چکا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور یعنی کہ حکومتی ادارے ہمارے ہی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو توڑ دیں، اس کو فتح کر لیں، اس کا فتح کر لیں، اس کا انٹرویو کروا دیں، اس کا کروا دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے فضول کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی فلم بناتے ہیں، جو بھی ڈرامہ بناتے ہیں، وہ سارا ڈبہ ہو جاتا ہے اور وہ ہٹ نہیں ہو رہا پچھلے 17 مہینوں سے۔ اس طرح جناب نواز شریف صاحب جو ہے جن کے لیے یہ سارا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے لندن سے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ پاکستان آئیں گے، ہر صورت میں آئیں گے، 21 اکتوبر کو آئیں گے، لیکن پہلے سعودی عرب جائیں گے اور سعودی عرب میں جا کے پھر وہاں پہ کچھ دیکھیں گے کہ کہیں اور تو نہیں جانا، اور کہیں اور جانا ہوا تو پھر کہیں اور جائیں گے، ادروائز پھر وہ پاکستان پہنچیں گے، اور کہاں کیسے پہنچیں گے یہ ابھی تک انہوں نے نہیں پتا۔ متحدہ عرب امارات سے بھی آ سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی آ سکتے ہیں، تو لہٰذا ایک بات، اور کیونکہ یہ خبر عام تھی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر دو دھڑے موجود ہیں، ایک دھڑا کہہ رہا ہے میاں صاحب کو کہ جناب ابھی تک آپ تشریف نہ لائیں، اور یہ تو ہے ایک طرف۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا میں بتا دوں کہ جیل میں جو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، کل جو تینوں وکلا گئے، سینئر موسٹ حامد خان صاحب، پھر شعیب شاہین صاحب، پھر عمیر نیازی صاحب، یہ گئے ہیں، پھر سردار لطیف خان کھوسا نے بھی کل کیس پرسو کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو جی نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ دستیاب نہیں ہے، اور ان کو بالکل ایک چھوٹی سی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا سیل ہے، اور حالانکہ جگہ بہت ہے ادھر، لیکن چھوٹا سا سیل ہے اور وہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ نہ سیدھا لیٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سچویشن ہے، یہ سب کچھ ہے، اور ان کو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور جو مجرم ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، جو مطلوب ہیں، جو مفروع ہیں، ان کو لانے کے لیے چشم ما روشن دل ما شاد والا کام چل رہا ہے۔ اور جبکہ اکانومی کا میں بتا چکا ہوں، آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن جو ہے وہ قلم چھوڑ ہڑتال پہ ہیں، وہ ہڑتال جاری ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا۔ 9 اکتوبر تک سرکاری ملازمین سمیت اساتذہ نے بھی تدریسی عمل کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، 9 اکتوبر کی انہوں نے دی ہے، اور پنجاب حکومت کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حقوق اور وفاقی طرز پر بحال کیے جائیں، یہ انہوں کلرک ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے۔ تو 10 اکتوبر کو لاہور میں دھرنا دیا جائے گا، 10 اکتوبر کو انہوں نے اناؤنس کر دیا دھرنا۔ یہ سچویشن ہے بھی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ جب تک ہم راستے پہ، صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے تب تک ہوگا نہیں۔ عمران خان صاحب منتظر ہیں انصاف کے حصول کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔